बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं खबर यूसुफ और आप देख रहे हैं लाइव विद खबर यूसुफ। आज हम एक बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे। दुनिया में ताकतवर ममालिक जब किसी खित्ते में मुदाखलत करते हैं तो हमेशा एक ही बात करते हैं, चेन कंट्रोल स्ट्रेटजी। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर इनका सियासी एंड गेम क्या है। आप अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, अगर हम पीछे देखें तो अफगानिस्तान हमारे सामने एक वाज़ेह मिसाल है। सिर्फ 4-5 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया। इस वक्त सवाल ये था कि क्या वाकई अमेरिका को इस बात की फिक्र थी कि अफगानिस्तान के अवाम का क्या बने? क्या इन्हें परवाह थी कि तालिबान आने के बाद वहां के लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी? हकीकत यह है कि जब स्ट्रेटेजिक मफादात पूरे हो जाते हैं तो आम लोगों की तकलीफ जो है वो अक्सर आदमी सियासत पे पीछे रह जाते हैं। ईरान और मौजूदा सूरत हाल जो है, अब अगर हम ईरान की तरफ देखें तो यहाँ भी कई सवाल पैदा होते हैं। अगर किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो क्या इसके पीछे कोई वाज़ेह सियासी रोड मैप मौजूद है? क्या किसी ने सोचा कि अगर मौजूदा निज़ाम कमजोर हो जाए तो इसके बाद क्या होगा? नया निज़ाम कौन लाएगा? अबूरी दौर कैसे चलेगा? और आवाम की सियासी लेजिटिमेसी कैसे बढ़ेगी? ये सब सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब आसानी से जो है वो नहीं मिलते। ह्यूमन राइट्स का सवाल है। दुनिया में हमें अक्सर ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी की बातें सुनाई देती, लेकिन जब जंगें होती हैं तो सबसे ज्यादा मुतासर आम लोग होते हैं, बच्चे, ख्वातीन और शहरी आबादी। इसलिए सवाल ये भी उठता है कि क्या आलमी ताकतें वाकई इंसानी हकूक के लिए खड़ी होती या सिर्फ सियासी बयानियां बनकर रह जाता है? खित्ते की सूरत हाल जो है आज मशरिक वस्ता और इसके इर्द गिर्द का खित्ता पहले ही अदम इस्तेहकाम का शिकार है। बगैर किसी वाज़ेह सियासी हिकमत अमली के ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो इसका नतीजा मजीद अदम इस्तेहकाम, शिद्दत पसंदी और कशीदगी की सूरत में निकल सकता है। इसलिए कई आलमी तज्जियाकार भी यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर किसी निज़ाम को कमजोर किया जाता है तो इसके पीछे इसके बाद के मरहले की मंसूबाबंदी क्या है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ खलीज में अमेरिका, इसराइल और ईरान की बढ़ती हुई कशीदगी और हमारे अरब इत्तेहादियों का दबाव है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान के साथ बराह रास्त जो है मुहाजराई। क्या पाकिस्तान इस दो तरफा आग में अपनी खुद मुख्तारी बचा सकेगा? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ी सी प्ले कर दूंगी। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो है वो खुद मुख्तारी बचा सकेगा। आज हम फैसलों को वो असल कीमत डिस्कस करेंगे कि जो बंद कौमों में मिलती है, मगर इसका बोझ जो है पूरे पाकिस्तान, खास तौर पर आम आदमी को उठाना पड़ता है। यह है कि मशरिक़ वस्ता इस वक्त एक टाइम बम पर बैठा है और अगर अमेरिका और ईरान की बराह रास्त जंग छिड़ गई तो बल्कि छिड़ी हुई है, सबसे पहला और तबाहकुन मुआशी असर जो है वो पाकिस्तान पे हो। अब नाए रूमत से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ये है कि आलमी मईशत कैसे तबाह होगी और सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान इस जियोपॉलिटिकल आग से खुद को कैसे बचा सकेगा। हकायक जानते हैं और ये है कि आज दुनिया एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी तेजी से बढ़ रही है। एक तरफ अमेरिका, इसराइल है और दूसरी तरफ ईरान, मिसाइल हमले, फौजी कार्रवाइयाँ और सख्त बयानात, और ये सब कुछ इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि सूरत किस तरफ जो है तसादम की तरफ जो वो बढ़ रही है। तो क्या ये सिर्फ एक महदूद तनाज़ा है या ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है? अगर अमेरिका और ईरान बराह रास्त जंग में
آ گئے تو آگے ہیں تو دنیا پر کا اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ جنگ جو ہے تیل کی قیمتوں کو آسمان تک لے جائے گی؟ کیا اس سے عالمی معیشت جو ہے مزید بحران میں جائے گی؟ اور اس تمام صورتحال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ یہی سوال ہے جس پہ آج ہم جو ہے وہ بات چیت کریں گے۔ اگر آج رات مشرق وسطیٰ میں ایک ایسا مسائل داغا جائے جو صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے خطے کو جنگ میں دھکیل دی، اگر امریکہ اور ایران براہ راست میدان میں ہیں اور اگر خلیج میں تیل کی سپلائی رک جائے تو کیا ہوگا؟ دنیا کی معیشت جو ہل جائے گی، تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جائیں گی، شاید دنیا ایک ایسی جنگ کے قریب پہنچ جائے جس کے اثرات پر ملک پڑے۔ امریکہ اور ایران اور اسرائیل کی یہ کشیدگی آخر کہاں تک جا کے رکے؟ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی کئی دہائیوں سے عالمی سیاست کا مرکز رہا ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں صرف سرخیوں کے نہیں بلکہ طاقت اور مفادات اور نظریات کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ آج جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے وہ اچانک پیدا نہیں ہوئی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کی تاریخ تقریباً 4 دہائیوں پر محیط ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات مسلسل خراب ہو گئے۔ میں ایک آپ کو ڈسپلے کرنا چاہتا ہوں، ایک جو ہے وہ ایک اور آج چونکہ روز کا مہینہ ہے اور ہمارے جو پینلسٹ جو ہے میرے خیال میں آج وہ پاکستان سے زیادہ تو تراویح وغیرہ کے چکر، نماز عبادت کے چکر میں دعائیں مانگ رہے کہ اللہ کا دنیا پہ سکون جو ہے لے کے آئے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امریکہ اور ایران پر پابندیاں لگاتا رہا اور ایران امریکہ کی پالیسی کو خطے کے لیے خطرناک قرار دیتا ہے۔ اسی دوران ایک اور اہم فریق سامنے آتا ہے، اسرائیل۔ اسرائیل طویل عرصے سے ایران کے جوہری پروگرام کو اپنے لیے بہت خطرناک قرار دیتا رہا اور اسی وجہ سے اسرائیل اور ایران کے درمیان خفیہ جو ہے اور اعلانیہ کشیدگی مسلسل جو بڑھتی جا رہی ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ایران پر دباؤ بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ایران یہ واضح پیغام دے رہا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ خاموش نہیں بیٹھے۔ ایران کے پاس صرف روایتی فوجی طاقت ہی نہیں بلکہ بیلسٹک میزائل، ڈرون ٹیکنالوجی اور خطے میں اتحادی گروپ بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر یہ تنازع کھلی جنگ میں تبدیل ہو گیا تو اس کے اثرات صرف ایک یا دو ممالک تک محدود نہیں رہے گا۔ جنگ کے جو ممکنہ جو اثرات جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ بڑھ جاتی ہے تو بہت سے اثرات ہو سکتے ہیں۔ تیل کی عالمی منڈی جو ہے مشرق وسطیٰ دنیا کی تیل کی سپلائی کا بڑا مرکز ہے۔ اگر خلیج میں جنگ شروع ہو جاتی ہے یا ہو گئی ہے تو تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے، جس کا مطلب کیا ہوا کہ تیل کی قیمتوں میں شدید اضافہ، عالمی مہنگائی میں اضافہ اور معاشی بحران بھی آ سکتا ہے۔ عالمی طاقتوں کی مداخلت جو ہے، یہ تنازع صرف 3 ممالک تک محدود نہیں رہے گا۔ روس، چین اور یورپی ممالک بھی اس صورتحال میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اگر بڑی طاقتیں اس صورتحال میں شامل ہو گئیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اگر جنگ پھیلتی ہے تو لبنان، شام، عراق اور خلیجی ممالک جو ہیں سب کے اثرات سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل کا اس میں کیا کردار ہے؟ اس تنازع میں اسرائیل کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل طویل عرصے سے ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دیتا ہے۔ اسرائیلی قیادت کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے جوہری ہتھیار حاصل کر لیے تو یہ اسرائیل کی وجود کو خطرہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اسرائیل کئی مرتبہ یہ اشارہ دے چکا ہے کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے سخت اقدام کر سکتا ہے۔ ایران کا موقف یہ ہے کہ دوسری طرف ایران کا موقف کہنا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل خطے میں اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے ایران کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کے رہنما بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ایران پر حملہ جو ہے اس کا ہم یقینی طور پہ جواب دیں گے۔ پاکستان کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کا پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے
جو مشرق وسطیٰ کے قریب بھی ہے اور عالمی سیاست سے بھی متاثر ہے۔ اگر خطے میں یہ جو جنگ ہو رہی ہے، اس سے یہ ہے کہ پاکستان کا تیل کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور پاکستانی معیشت پر بھی بہت زیادہ دباؤ ہو سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے لیے صورتحال جو ہے وہ بہت ہی اہم۔ اصل سوال یہ ہے کہ تمام تجزیوں کے باوجود اصل سوال ابھی باقی ہے کہ یہ کشید کی واقعی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، یا عالمی طاقتیں اور سفارت کاری اس بحران کو روک لیں گی؟ کیا امریکہ اور ایران براہ راست اس کا کچھ بچت ہو سکتی ہے، یا دنیا ایک نئے اور خطرناک دور میں داخل ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم آپ کے کمنٹس کے جو ہے وہ منتظر ہے کہ واقعی خطہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا۔ ہم تھوڑا سا مجھے ایک ٹیلی فون کال آ رہی ہے، اس کو ذرا کاٹ لیں۔ کیا ہے برکف یہ ہے کہ یہ تو صورتحال تھی کہ جو چل رہی تھی، اور اس کے لیے جو ہے وہ میرا مطلب کہ صورتحال کر رہے۔ تو ایک اب یہ ہے کہ اگر ایران اور امریکہ براہ راست جنگ میں ہو گئے ہیں تو مشرق وسطیٰ آگ میں جل رہا ہے۔ کیا تیل کی قیمتیں بھی آسمان پہ پہنچ چکی ہیں اور دنیا ایک بڑی جنگ کے قریب بڑھی ہے۔ ایک تھرڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ آج ہم اس خطرناک صورتحال پر بھی جو ہے سے گزر رہے ہیں۔ یہ صرف خبریں نہیں ہیں، یہ وہ ٹائم بم ہے جس کی ٹک ٹک پوری دنیا سن رہی ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑ گئی ہے تو اس کا اثر صرف واشنگٹن یا تہران تک محدود نہیں رہے گا۔ اس کی قیمت پاکستان میں بیٹھے عام شہری اور خلیج میں کام کرنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی چکانی پڑے گی۔ اس صورتحال کو ہم جو ہے چند سال پیچھے جانا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی کوئی نئی بات نہیں، اور پھر خطے پر پراکسی وارز جو ہیں 1979 کے انقلاب سے لے کر 2018 میں امریکہ کا نیوکلیئر ڈیل، ان سب نے بارود کا ایک ایسا ڈھیر جمع کر دیا ہے جسے پھٹنے کے لیے صرف ایک چنگاری کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطیٰ کا جو ہے اور کا نقشہ کیا ہوگا اور انسانی اثرات کیا ہوں گے؟ آپ تصور کریں کہ اگر یہ چنگاری جو بھڑک اٹھی ہے مشرق وسطیٰ کا آنے والے دنوں میں کیا بنے گا؟ ایران کے پاس براہ راست امریکہ تک پہنچنے کی طاقت بھلے نہ ہو، لیکن اس کے پاس پورے خطے میں اپنے اتحادی اور پراکسیز موجود ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو یا یمن۔ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ایران امریکی اڈوں اور اتحادیوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ گلف اسٹیٹ جو ہے تاریخ اور سیاست سے ہٹ کر اس کا اصل نشانہ کون بنے گا؟ انسان، خلیجی ممالک، اپنے جو ہے پاکستانی ہیں، انڈین اور بنگلہ دیشی کام کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر مال اربوں ڈالرز کی تجارت ملکوں میں بیچتی ہیں۔ اگر خلیج میں جنگ کے اور شعلے بڑھتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ان کی نوکریوں، ان کی زندگیوں خطرے میں آ جائیں گے۔ معاشی دباؤ ہوگا، بے روزگاری ہوگی، بے یقینی ہوگی، وہ انسانی قیمت جو عام آدمی ادا کرے گا۔ اور یہ ہے، یہ خودکش حملہ ایسا ہے کہ اس جنگ کے سب سے خطرناک پہلو جو ہے وہ سیدھے آپ کی جیب پر اثر ڈالے گا۔ عالمی معیشت اور تیل جو ہے دنیا بھر میں جتنا بھی تیل سمندر کے راستے سپلائی ہوتا ہے، اس کا تقریباً 20% ایک ٹن سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ ایران نے بار بار وارننگ دی ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو ہو گیا ہے کہ جو آبنائے جو ہرموز ہے سے گزرتا ہے، جسے آبنائے ہرمز اس راستے کو بند کر دے گا۔ جیسے یہ راستہ بند ہوگا، شپنگ کمپنی کو سیکورٹی ہو گیا، بلکہ سیکورٹی کا خطرہ محسوس ہوگا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی سپلائی جو ہے وہ رک گئی ہے۔ عالمی ماہرین جو اس بات کو مان رہے ہیں کہ صورتحال میں تیل کی قیمتیں $150 سے $200 تک فی بیرل جا سکتی ہے۔ یہاں تو بہت پرائسز ہائی ہو چکی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک جو پہلے مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، وہاں پیٹرول کی قیمت کہاں جائے گی؟ جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آٹا، چینی، بجلی، ٹرانسپورٹ، ہر چیز کی قیمت دگنی ہو جائے گی۔ یہ جنگ صرف سرحدوں پر نہیں لڑی جائے گی، یہ جنگ آپ کے کچن تک پہنچے۔ یہ بات ہے کہ
عالمی طاقتوں کا یہ کھیل جو ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں اس جنگ کو روکنا چاہتی ہیں. جواب اتنا سادہ نہیں ہے. ہر عالمی طاقت کا جو ہے وہ اپنا مفادات ہوتے ہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ خطے میں اس کے اتحادی، اس کے فوجی اڈے اور تیل کی سپلائی لائن محفوظ رہے اور کوئی ایک ملک خطے کا چودھری نہ بن جائے. چین اور روس اس جنگ کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہیں. چین کو اپنے انڈسٹریل پہیے کے لیے تیل چاہیے اور وہ ایران کا ایک بڑا خریدار ہے، جبکہ روس شاید یہ سوچے کہ اگر امریکہ مشرق وسطیٰ میں الجھ جائے تو یوکرین کے محاذ پر روس کو فائدہ مل سکتا ہے. عالمی طاقتیں جو ہے وہ خلیجی ممالک اس وقت سب سے زیادہ محتاط ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جنگ کی صورت میں ان کا جو ہے بیک چینل ڈپلومیسی جو بھی خطرے میں آ سکتا ہے. اس لیے وہ پس پردہ جو سفارتکاری معاملات ٹھنڈے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی بھی ملک عام جنگ نہیں چاہتا، لیکن ہر ملک کو اپنے مہرے اس طرح سیٹ کر رہا ہے کہ اگر جنگ میں جب یہ ہو رہی ہے تو کم سے کم جو نقصان ہو. ناظرین، یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے اس کی زندگی اور خطے پر جو ہے وہ بہت زیادہ جو اثرات جو ہیں پڑ رہے ہیں. دنیا کی سیاست جو ہے طاقتور ممالک ہمیشہ اپنے فیصلوں کو مختلف نام دیتے ہیں. کبھی اسے سیکورٹی کہا جاتا ہے، کبھی جمہوریت کے فروغ کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی انسانی حقوق کا تحفظ کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اکثر ایک بنیادی سوال اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آج سوال ایک بار پھر اہم ہو گیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب مشرق وسطیٰ اور اس کے ارد گرد خطے کے جو خطے میں کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے. ایران کے حوالے سے عالمی سیاست میں جو بیانیہ سامنے آ رہا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ سب اقدامات خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور بڑی اسٹریٹجی کام کر رہی ہے. اگر ہم ماضی کی طرف دیکھیں تو ہمیں افغانستان کی مثال جو ہے واضح طور پر نظر آتی ہے. افغانستان میں امریکہ کی 20 سالہ موجودگی کے بعد اچانک انخلا نے کئی سوالات کو جنم دیا. جب امریکی افواج افغانستان سے واپس گئیں تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں کی صورتحال کتنی تیزی سے تبدیل ہو. طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیا اور وہ لوگ جو ہیں برسوں سے جو ہے طالبان نے دوبارہ جو اقتدار سنبھالا، وہ لوگ برسوں سے امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ کام کر رہے تھے. شاید غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے. اس وقت یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا واقعی امریکہ کو افغانستان کے عوام کے مستقبل کی فکر تھی؟ اگر تھی تو پھر ان کے لیے کوئی واضح سیاسی اور سماجی منصوبہ کوئی نظر نہ آیا. کیا اس پورے عمل میں افغان شہریوں کی زندگی اور مستقبل کی کوئی واقعی اہمیت دی گئی؟ یہی سوال آج ایران کے معاملے میں بھی اٹھایا جا رہا ہے. اگر کسی ملک کے نظام کو کمزور کرنے یا تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بعد مرحلے کے بارے میں بھی سوچنا ضروری ہوتا ہے. دنیا کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی ایک پیچیدہ طویل عمل ہوتا ہے. یہ صرف چند دنوں یا چند مہینوں میں مکمل جو نہیں ہوتا. ایران کے معاملے میں بھی یہی سوال اہم ہے کہ اگر موجودہ نظام کو کمزور کیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیا نظام کون لے کر آئے گا؟ کیا وہاں کوئی ایسی سیاسی قوت موجود ہے جو فوری طور پر اقتدار سنبھال سکے اور ملک کو استحکام کی طرف لے کے جا سکے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے میں سیاسی لیجیمیسی یعنی عوامی قبولیت ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی. اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، سیاسی عمل درکار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کا اعتماد جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر کسی ملک میں اچانک طاقت کے ذریعے تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے تو اکثر اس کا نتیجہ عدم استحکام کی صورت میں نکلتا ہے. عراق اور لیبیا اس کی واضح مثال ہے. ان ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی کے بعد کئی سال تک سیاسی انتشار، خانہ جنگی اور معاشی بحران جو ہے وہ دیکھنے میں ملا. اسی لیے بہت سی تجزیہ کاریاں یہ سوال اٹھاتی ہے کہ اگر ایران میں بھی کسی قسم کی سیاسی تبدیلی کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی نتائج کیا ہوں گے؟ ایک اور پہلو انسانی حقوق کا بیان ہے. عالمی سیاست میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ اقدامات انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے کیے جا رہے ہیں، لیکن جب جنگ یا عسکری کارروائی ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان جو ہے عام شہری کو اٹھانا پڑتا ہے. جنگوں میں بچے، خواتین اور عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسکول، ہاسپٹلز اور شہری آبادیاں بھی کئی بار نشانہ بنتی ہیں. ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی انسانی حقوق کا بیانیہ عملی طور پر اب اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنا کہ سیاسی بیانات آتے ہیں؟
اس صورتحال کا ایک اور پہلو جو ہے علاقائی استحکام کا ہے۔ مشرق وسطیٰ پہلے ہی کئی تنازعات اور کشیدگی کا شکار ہے۔ شام، عراق، یمن اور لبنان جیسے ممالک کئی سالوں سے سیاسی اور عسکری بحرانوں سے گزر رہے ہیں۔ اگر اس خطے میں مزید کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ پورے خطے پر پڑیں گے۔ توانائی کی عالمی منڈیاں، عالمی تجارت، بین الاقوامی تعلقات بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کئی عالمی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے اقدام سے پہلے اس کے طویل مدتی اثرات کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی واضح سیاسی روڈ میپ موجود نہ ہو تو صرف طاقت کے استعمال سے مسئلے کا حل مشکل ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عالمی سیاست میں بڑی طاقتوں کے درمیان مقابلہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ امریکہ، چین اور دیگر عالمی قوتیں مختلف خطوں میں اپنے اثر اور رسوخ بڑھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس مقابلے کا اثر بھی اکثر علاقائی سیاست پر پڑتا ہے۔ ایران کا معاملہ بھی اس بڑی جغرافیائی سیاسی تصویر کا ہے جہاں صرف ایک ملک کی سیاست نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات بھی شامل۔ لیکن اس تمام بحث کے درمیان سب سے اہم سوال یہ رہتا ہے کہ ان فیصلوں کا اثر عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا پڑتا ہے۔ سیاسی فیصلے اکثر دارالحکومتوں میں کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات دور دراز شہریوں اور عام شہریوں تک پہنچتے ہیں۔ اس لیے عالمی سیاست میں ذمہ داری اور حکمت عملی دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی اقدام سے پہلے اس کے انسانی، سیاسی اور معاشرتی اثرات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ہم واقعی ایک مستحکم پرامن دنیا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ طاقت کے استعمال کے بجائے سیاسی حل اور سفارت کاری کو کس حد تک ترجیح دے رہی ہے۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی سیاست میں طاقت، مفادات اور حکمت عملی ہمیشہ اہم رہے گی، لیکن اصل کامیابی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ان فیصلوں میں عام انسان کی زندگی، خطے کے عمل اور عالمی استحکام کو بھی برابر اہمیت جو دی جائے، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن امن قائم کرنا بہت زیادہ جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ تو آج یہ ہے کہ چونکہ یہ رمضان المبارک ہے، ہم سب جو ہیں وہ عبادات جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عبادات جو ہے قبول فرمائے۔ ہمارے بھی پینلسٹ جو ہیں وہ اپنے پچھلے گناہوں کو میرے خیال میں وہ بخشوا رہے ہیں، تو پاکستان میں خاص طور پہ تو اپنی عبادات میں اپنے جو ہے وہ یقینی طور پہ بزی ہوں گے۔ تو تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی طاقتوں کے کھیل میں چھوٹے ممالک ہمیشہ قیمت چکاتے ہیں۔ تو افغانستان کی ایک یہ تلخ مثال تھی، اور ہمارے سامنے یہ جو ہے ابھی آئی ہے ایران کی مڈل ایسٹ کی جو صورتحال، یہ بھی ہمیں اس بات کی طرف بتاتی ہے کہ حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ تو پاکستان کو بھی یہ ہے کہ آج کی جو گفتگو سے ایک بات جو واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک انتہائی پیچیدہ اور حساس علاقائی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ کشیدگی بڑھ رہی ہے اور دہشت گردی کا مسئلہ ابھی تک حل طلب ہے، دوسری طرف خلیج میں بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال پورے خطے کو غیر یقینی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ اور ایسے وقت میں پاکستان کو نہ صرف اپنی سیکیورٹی بلکہ اپنی خارجہ پالیسی اور معاشی مفادات کو بھی بہت احتیاط کے ساتھ دیکھنا ہوگا۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ ایران، سعودی عرب، چین اور دیگر علاقائی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن رکھے، کیونکہ کسی ایک غلط قدم کا اثر صرف سفارت کاری تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس کے اثرات ہماری معیشت، داخلی استحکام اور قومی سلامتی تک پہنچ سکتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں حقیقت پسندانہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ افغانستان طاقت کے ذریعے مستقل امن قائم نہیں کیا جا سکا۔ وہاں کی سیاست پیچیدہ ہے اور وہاں کے فیصلے آخرکار افغان عوام کو ہی کرنے ہوتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی سیکورٹی کے تحفظ کے ساتھ ساتھ ایسے راستے تلاش کرنے ہوں گے جس میں مکالمہ، تعاون اور اقتصادی روابط کو جو ہے وہ فروغ دیا جا سکے۔ اس طرح دہشت گردی کے مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اعتماد پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے دونوں ممالک کو سنجیدہ اور مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس ساری صورتحال میں پارلیمنٹ کا کردار بھی بہت اہم ہے۔
جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ قومی سلامتی، خارجہ پالیسی اور جنگ و امن جیسے اہم معاملات پارلیمنٹ میں کھلی اور سنجیدہ بحث ہو، کیونکہ پارلیمنٹ ہی عوام کی نمائندگی کرتی ہے اور یہی فوج جو ہے اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے یہاں پر ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ ہمیں جذبات کے بجائے دانش مندی، حکمت عملی اور قومی مفاد کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ امید یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے فیصلے کیے جائیں گے جو نہ صرف پاکستان کی سیکورٹی کو مضبوط کریں گے بلکہ خطے میں امن اور استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کریں گے۔ ایسی دعا اور امید کے ساتھ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خاور یوسف اور آپ دیکھ رہے تھے لائیو وتھ خاور یوسف۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو آپ یقینی طور پہ یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو آگے شیئر بھی کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یقینی طور پہ آپ ہمیں یاد رکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔